अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके। आज हम शब बारात पे शो करने जा रहे हैं। जैसे सबको पता है आज शब बारात है और शब बारात की अहमियत क्या है इस्लाम में, ये हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामिक स्कॉलर हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब? ठीक हैं। और हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखती हैं मारिया निसार, जो कि एक नात ख्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको शब बारात मुबारक। और मुफ्ती साहब, इस्लाम में शब बारात की अहमियत। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, तमाम दिन अल्लाह के दिन हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का लुत्फ़ व करम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का करम ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन होता है, जिसे सैयदुल अय्याम कहा जाता है। तमाम दिन अल्लाह ने बनाए, मगर दिनों के अंदर फ़ज़ीलत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जुम्मे के दिन दी। इसी तरह तमाम महीने अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनाए हैं, मगर 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना बनाया। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। हमने रमज़ान में कुरान को नाज़िल किया। तो रमज़ान के अंदर एक फ़जीलत अल्लाह सुब्हानहु, यानी महीनों में एक फ़जीलत रमज़ान को भी अता की गई। इसी तरह तमाम रातें अल्लाह ने बनाई हैं, मगर कुछ रातें ऐसी हैं कि जिन रातों पे अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल होता है, अल्लाह का ख़ास करम होता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से सदाएँ बुलंद होती हैं। उन रातों में से कुछ रातें ऐसी हैं, जैसे चांद रात जिसे कहते हैं, ईद उल फ़ितर की वो रात हो गई, बकरीद की रात हो गई, जो उसके बाद अगले दिन ईद होता है, वो रात हो गई। इसी तरह निस शबानुल मुअज़्ज़म, जिसे हम उर्फ़ आम में शब बरात कहते हैं, और फिर अरफ़ात की रात, जिसे यौम हज की रात, ये वो रातें होती हैं कि जिसमें खैर उतरता है। और आज की रात की फ़जीलत कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, और हमने इस मुबारक रात में नाज़िल किया। राजे कौल यह है कि इससे मुराद शब क़दर है, मगर उलमा का मुख्तार कौल ये कि इससे मुराद निस शबानुल मुअज़्ज़म है। हर रात, तवज्जो रखिएगा, बात अपने जहन में बिठाइएगा, हर रात अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है, मगर वो वक्त थोड़ा होता है। यानी तहज्जुद का वक्त जो होता है, हम कहते हैं तहज्जुद के वक्त में जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे नुज़ूल फरमाता है। मगर शब बरात की रात वो होती है कि जैसे ही मगरिब सूरज गुरूब होता है, अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल फरमाता है और अल्लाह की तरफ से आवाज़ें बुलंद होती हैं, है कोई बख्शिश मांगने वाला। हर दिन हर रात अल्लाह बंदा कहता है, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाह मुझ पे करम अता फरमा। मगर ये वो रातें होती हैं, जैसे ही सूरज गुरूब होता है वहाँ से आवाज़ आती है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई आफ़ियत मांगने वाला, है कोई तंदुरुस्ती मांगने वाला, है कोई शिफा मांगने वाला, है कोई बरकत मांगने वाला। बंदा मांगता रहता, अल्लाह उसको अता फरमाता रहता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और इसकी राविया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और याद रखिएगा बहन और नाज़रीन, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो खातून है कि जिनकी शान में, जिनकी तारीफ़ में अल्लाह ने कुरान में सूरह नूर में 18 आयतें नाजिल की हैं। सुभान अल्लाह। ये अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात मेरे साथ मौजूद थे बिस्तर पे, और मैंने देखा कि अल्लाह के नबी कुछ देर के बाद बिस्तर पे नहीं है। तो मैं बाहर निकली और मैं चलते चलते जन्नतुल बकी की तरफ गई, तो मैंने देखा वहाँ नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। और अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा तुम क्या समझती हो कि क्या नबी तुम्हारे साथ हक़ तलफ़ी करता? सुनो आयशा, आज की रात यानी शब बारात की रात, ये बयान करने वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर फरमाया, आज की रात बनो कल की बकरियों से ज़्यादा के बालों से ज़्यादा अल्लाह ताला बंदे को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है।
اما عائشہ نے پوچھا ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ بنو کلب کی تخصیص کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ عرب کا یہ وہ قبیلہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا ہے، جتنی زیادہ بکریاں پالتا ہے اس کے جسم میں جتنے زیادہ بال ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتا ہے۔ اور اگلی حدیث ہے جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور اس کو بیان کرنے والے سبحان اللہ امام حسن امام حسین کے والد گرامی زوج بطول مولا شیر خدا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں آج کی رات شب بیداری کرو، جاگو اور اگلا دن اس میں روزہ رکھو۔ اچھا یہاں ایک کانسیپٹ ہے، شب بیداری کا جب ہم کہتے ہیں کہ رات کو جاگو تو لوگوں کو ذہن میں آتا ہے کہ پوری رات جاگنا ہے، جی یہی ہوتا ہے کانسیپٹ کہ پوری رات جاگنا ہے یا آدھی رات جاگنا ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا ایک بہت آسان، میں وہ میرے بھائی کہ جو اگلے دن کل کام پر جائیں گے یا آج کی رات جاگیں گے، اب اگر وہ پوری رات جاگیں تو اگلے دن کام پر کیسے جائیں گے؟ ان کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں جیسے مغرب یعنی کہ شروع ہوگی، سورج غروب ہوگا، مغرب کا وقت سٹارٹ ہوگا اور آپ عشاء پڑھ کے فارغ ہوں گے اور نوافل پڑھیں گے، تقریباً اکارڈنگ ٹو شریعہ رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہوگا، 12 بجے تک آدھی رات ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک شخص مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اوابین پڑھتا ہے، اوابین یعنی کہ 6 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اگر آج کی رات یعنی ڈیلی اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھیں گے تو ہر دن آپ کے نامہ اعمال میں 12 سال کے برابر ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ مفتی صاحب فوراً مغرب کے بعد؟ مغرب کے فوراً بعد 6 نفل 6 نفل پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں آ جائیں عشاء میں۔ جی عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ ڈیلی روٹین کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عدل کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ عدل کے ساتھ نماز پڑھنا، آپ کہیں عدل کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہوا؟ نماز پڑھنے کا جس طرح حق ہے آپ اس طرح نماز کو پڑھیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے ہم نماز میں کھڑے ہوئے اور ہمیں پوری دنیا کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، جی بالکل، یا پھر جلد بازی وسوسے وسوسے بہت آتی، بہت اچھی بات میری بہن نے کی، یا پھر ہم جلد بازی بہت زیادہ۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چور کون ہے؟ سب نے فرمایا صلی اللہ وہ چور ہوتا ہے، فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہوتا ہے جو نماز میں چوری کرے۔ کیا بات، یعنی جس طرح رکوع کرنے کہا کہ رکوع نہ کریں، جس طرح سجدہ کرنے کہا کہ سجدہ کریں نہ کریں، تو یہ نماز کی چوری ہوتی ہے۔ اچھا اب شب برات میں مجھے اگلے دن کام پر جانا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں مغرب کی نماز پراپر صحیح طریقے سے ادا کروں، 6 رکعت نماز اوابین پڑھ لوں، اس کے بعد فرض نماز یعنی کہ با جماعت پڑھوں، عشاء نماز کے بعد میں گھر میں آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ نوافل پڑھوں اور پھر سو جاؤں۔ اس کے بعد میں فجر کی نماز میں اٹھوں، تہجد پڑھوں، فجر کی نماز با جماعت ادا کروں، تو اللہ تعالیٰ پوری رات بھر نوافل پڑھنے کا ثواب مجھے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روز کی اگر روٹین ہو ہماری ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم روزانہ رات گزارنے والے عابد اسے کہتے ہیں جو عبادت کرے، صحیح، اس طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ ٹھیک، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا۔ ابھی تو اس پہ مزید ہم بات کریں گے، شب برات کا موقع ہے اور اچھا ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، بچوں کے لیے خاص طور پہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج کے دن کیا ہوتا ہے اور کس طرح قبول ہوتی ہیں ساری دعائیں، اور انسان کی زندگی کا فیصلہ بھی آج کے دن ہی کیا جاتا ہے۔ ایک اچھی سی نعت سن لیتے ہیں۔ کرم کی خیرات مل رہی ہے، کرم سے ان کے میں پل رہا میں پیارے آقا کی نعت پڑھ کر، میں پیارے آقا کی نعت سن کر، میں پیارے آقا کی نعت پڑھ کر نصیب اپنا بدل رہا
رہا ہوں کرم کی خیرات میں نام لیوا ہوں پنجتن کا جو نور ہے اس حسین چمن کا میں نام لیوا ہوں پنجتن کا جو نور ہے اس حسین چمن کا میں جب سے ان کا گدا بنا ہوں ہر ایک موسم میں پھل رہا ہوں کرم کی خیرات اور ہوا مخالف نہیں کوئی غم چراغ میرا نہ ہوگا مدھم ہے میرے سر پر نبی کا دامن ہے میرے سر پر نبی کا دامن میں گردشوں سے نکل رہا ہوں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شب برات سب کو بہت مبارک ہو. جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے شب برات 15 شعبان کو ہوتی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ دخان کی میں نے پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات میں تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں. ایک ذہن میں اشکال یہ آتا ہے اللہ تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں, ہم نے تو یہ سنا ہے کہ تمام فیصلے لوح محفوظ پر موجود ہیں, تو پھر اس رات میں تقدیر کے فیصلے. دیکھیں ذہن میں رکھیے گا, بے شک یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر فیصلے فرما دیے ہیں. اس رات میں ایک سال کا جو آپ کہتے ہیں عرف عام میں ایک سال کا بجٹ, کس کو پیدا ہونا ہے, کس کا انتقال ہونا ہے. حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے, مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص بازار میں خریداری کر رہا ہوتا ہے, نکاح کر رہا ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں میں لکھا ہوتا ہے. اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں کس کو زندگی ملے گی, کس کے رزق میں یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا, اور کون اس سال میں حج کرے گا. کہ تمام کے تمام فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. جب ہی ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اس رات میں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے. جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے, یاد رکھیے گا میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بنی آدم یعنی ہر انسان خطا کار ہے, ہر انسان غلطی کرتا ہے, مگر سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پہ خاص فضل فرمایا. جیسے یہ جو راتیں ہوتی ہیں گولڈن چانس ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی برکتوں کی ایک سیل لگی ہوتی ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا ایونٹ آتا ہے تو اس میں کہتے ہیں جی فلاں جو ہے سیل لگی ہوئی ہے, فلاں فلاں فلاں. اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شب قدر کے اندر, عید الفطر کی رات کے اندر, شب معراج کے اندر, یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص فضل و کرم ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں, نبی اسلام نے فرمایا ایک وہ شخص ہے کہ جو فجر سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے, اسے ایک سونے کا قرات دیا جاتا ہے. پھر دوسرا شخص وہ ہے کہ جو ظہر سے عصر تک کام کرتا ہے, اسے ایک سونے کا قرات کیا جاتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے کہ جو عصر اور مغرب میں کام کرتا ہے, اسے 2 سونے کے قرات یا 2 سونے کے سکے دیے جاتے ہیں. تو لوگوں کو حیرانی, یا رسول اللہ بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے عصر اور مغرب میں, مگر اسے 2 مل رہے ہیں.
اور جو فجر سے اثر کر رہا ہے اسے 1 مل رہا ہے. آپ نے فرمایا پہلے فجر سے اثر تک کام کرنے والوں کی جو مثال ہے وہ یہود کی ہے, اس کے بعد ظہر سے اثر تک کام کرنے والوں کی مثال نصارہ کی ہے, اور اثر سے مغرب کام کرنے والے یعنی تھوڑے سے پہ زیادہ اجر زیادہ ثواب یہ امت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب یہ اگلا مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا, آپ اس میں ایک فرض پڑھتے ہیں اللہ آپ کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. آپ کسی ایک کو روزہ افطار کراتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہے کہ آپ نے تمام دنیا کے لوگوں کو روزہ افطار کرا دیا. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, یہ رمضان المبارک کی ساعتیں پر نور ساعتیں اسی سے جو متصل ہیں وہ نصف شعبان المعظم کی ہے. تو اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں. ہمیں کرنا کیا, اس طرح بہن نے بڑا پیارا سوال کیا, اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. ہمارا ہی کام ہے کہ ہم اپنے رب کو منائیں, گر گڑائیں, اس سے معافی طلب کریں. جب بندہ معافی طلب کرتا ہے, گر گڑاتا ہے, توبہ کرتا ہے, حضور کی حدیث ہے کہ ایک شخص صحرا کے اندر ہو, جہاں ریگستان ہوتا ہے نا, ریگستان کے اندر ہو اور وہاں اونٹنی پہ سوار ہو اور وہ اونٹنی باندھے اور کچھ دیر کے ٹیک لگا کے بیٹھے, آنکھ لگ جائے, جب وہ آنکھ کھولے تو اس کی اونٹنی غائب ہو. اب چاروں طرف ریگستان ہے, مٹی ہے, تو اسے اپنی موت نظر آئے گی کہ اب میں مر جاؤں گا, جانور تو ہے نہیں کہ جس پہ بیٹھ کے میں سفر کروں. مگر حضور کہتے ہیں پھر اچانک اس کی اونٹنی مل جائے, اسی کتنی خوشی ہوگی, صحابہ رسول اللہ سے بہت زیادہ خوشی ہوگی, اسے اب زندگی نظر آئے گی. فرمایا اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے. تو آج اس رات کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کیجئے, کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کیجئے. ہاں ان راتوں میں کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی, وہ شب قدر ہو, وہ شب برات ہو, وہ چاند رات ہو جس میں اللہ سبحانہ و تعالی خاص رحمتیں ہوتی, ان کی بخشش نہیں ہوتی. مثلاً کون؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا بہن نے, اب توجہ سنیے گا کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ گناہ سے معافی نہ کر لیں. شرک کرنے والا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا. صحیح. سیکنڈ, ماں باپ کا نافرمان. ایک وہ شخص زندگی بھر نوافل پڑھے, آج کی رات میں مثال دے رہا ہوں, آج کی رات خانہ کعبہ میں ہوں, غلاف کعبہ پکڑتے رہے, پاکستان سے ٹریولنگ کر کے وہ سعودی عرب گیا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو یہاں بد دعائیں دے رہے ہیں یا اس نے دل دکھایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا اس بیٹے کی کہ جو خانہ کعبہ پر ہے جس نے اپنے والدین کو دل دکھایا. تیسرا, وہ شخص جو لوگوں کے لیے کینہ رکھتا ہے, ہر کسی کے لیے یعنی برا سوچتا ہے اور کسی کو گرنے پر خوش ہوتا ہے, ان کی بخشش نہیں ہوتی. غیبت کرنے والے, چغلی کرنے والے, ہمارے کیا ہوتا ہے یار میں تو ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں غیبت اور چغلی نہیں کر رہا, اور ویسے میں ہم 1 گھنٹہ جو ہے غیبت انٹرنیشنل کانفرنس کر دیتے ہیں, ان کی بخشش نہیں ہوتی. وہ شخص جو شراب کا عادی ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی, جو زنا کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لے اور ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے. تو اگر آپ کے والدین زندہ ہیں, میرے دوست, میری بہنیں, میری بیٹیاں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے والدین زندہ ہیں سب سے پہلے ان سے معافی طلب کیجئے, مصمم ارادہ کریں کہ ہم ان کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے. اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو میں آج اس پروگرام کی نسبت سے آپ کو ایک ایسا نسخہ دے رہا ہوں کہ اللہ آپ کی بخشش فرما دے گا. وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو شخص اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. اچھا, والدین کیسی رحمت ہیں کہ وہ جا چکے ہیں مگر آپ ان کے لیے پڑھ رہے ہیں, ان کی وجہ سے اللہ آپ کی بخشش کرتا ہے. آپ کی سبحان اللہ. کیا اچھا, دوسری بات یہ ہے آپ کا کام پھنسا ہوا ہے, اٹکا ہوا ہے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہمیں وظیفہ بتا دیں, آپ اپنے والد کی خدمت کیجئے. رضا الوالد رضا اللہ, یہ حضور کی حدیث ہے, جس سے والد راضی اس سے اللہ راضی. سبحان اللہ. ثلاث دعوات مستجابات لہن, آج کے دن کا نسخہ بتا رہا ہوں میں آپ کو وظیفہ. حضور نے فرمایا 3 کی دعا اللہ رد نہیں کرتا, دعوت الوالد, دعوت المظلوم, دعوت المسافر. والد کی دعا رد نہیں کرتا. اگر آپ کے والد زندہ ہیں ان کی خدمت کیجئے, 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں بھلے سے, آپ ان کی خدمت کیجئے, اور وہ جب دعا کریں گے نا یقین جانیے فرض سے عرش تک بات جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. میری 3 بہنیں اور ہم 4 بہنوں کو جو ہمارے والد صاحب اس وقت ضعیف ہو گئے ہیں اور ہیں بھی میرے ساتھ ہی, تو میرا خیال ہے میری ہر مشکل کا حل جو ہے نا وہی ہے.
ہر دعا جو وہ کرتے ہیں میرے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ چاہتی ہیں آپ کو روزانہ عمرے کے برابر ثواب ملے؟ بالکل. آپ کو حج کے, اور وہ بھی حج وہ عمرہ کی جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر دیا. جی. میں یہاں پہ عمرہ کرنے جاؤں, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ میرا عمرہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا کہ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پروگرام کی وساست جتنے لوگ آپ کی طرح ہیں جو اپنے والد یا والدہ کی خدمت کر رہے ہیں, کہ جب وہ روزانہ صبح اٹھیں اللہ ان کے نامہ اعمال میں قبول کیا ہوا عمرہ لکھ دے. وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ اپنے والد کو اللہ کی محبت کی خاطر محبت سے دیکھیں. بالکل بالکل صحیح. جب آپ محبت سے دیکھیں گے وہ آپ ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کے بعد ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں جو مشکل آنے والی ہے وہ ٹل جاتی ہے. وہ ٹل جائے گی صرف دیکھنے سے. حالانکہ کبھی کبھی نوک جھوک ہو جاتی ہے, محبت بھری ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بہت دعائیں دیتے ہیں اور وہ دعائیں ہمارے کام آ رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. نعت سنا دیں. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, جب وقت نزا دامندی ہوا دینا, جب وقت نزا دامندی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, اس ذکر دی برکت نال, اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے, سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے, لج رکھ لئیے لجپالا, لج رکھ لئیے لجپالا. ویلکم بیک ونس اگین. آج شب برات ہے, ہم شب برات کا شو کر رہے ہیں اور مفتی صاحب نے بڑے خوبصورتی سے ہمیں بیان کیا کہ کیوں 15 شعبان کو ہی ہم شب برات مناتے ہیں. ہمیں دو اور گیسٹ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں عالمہ سیدہ شیری زیدی, اسلامک اسکالر. السلام علیکم. علیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے محمد اسد ایوب جو کہ ایک نعت خواں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ پہ میں آتی ہوں. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ قبرستان جانا شب برات کو, بہت اچھا آپ کا سوال, اور لوگ اس میں تھوڑا مخالطے میں رہتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے بات کی کہ جو والد یا والدہ نہیں رہے, حیات نہیں رہے, ان کے قبر پہ جا کے یاسین شریف پڑھی جائے جو آپ نے بیان کیا. اسی سے میں نے قبرستان کو شب برات پہ جانا. دیکھیں ترمذی شریف کی جو حدیث ہے جس کی راویہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ ہے, ترمذی شریف کے اندر یہ کہ نبی السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ نے جنت البقیع کے اندر پایا تھا. نبی اسلام وہاں موجود تھے. تو دیکھیں لوگ عید کے دن بھی جاتے ہیں, 9-10 محرم الحرام کو بھی جاتے ہیں اور دوسرے ایام میں بھی جاتے ہیں, مگر آج کی رات کا جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے.
پہلی بات یہ آج کے دن یا رات میں جانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت مصطفیٰ مستحب ہے. جو جاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتا ہے، جو نہیں جاتا تو وہ گناہگار بھی نہیں ہے. ہاں وہاں جا کے کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ نعوذ باللہ من ذالک بہت سارے لوگ انوائرمنٹ کے چکر میں ہوتے ہیں اور لوگوں نے ہر چیز کو ایک آپ سمجھ لیں کہ فیشن کے طور پہ لے لیا. آپ جب بھی جائیں قبرستان کے اندر اپنے والد یا والدہ کی قبر پر سورہ یاسین کی تلاوت. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں اور سب سے مجرب عمل. آپ پریشان ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ ان سے دعا کے لیے کروائیں، ان سے دعا کروائیں، ان سے دعا کروائیں. آپ کے والد اور والدہ زندہ تو ان کے پاس جائیں. اگر ان کا وصال ہو چکا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہاں اسد ایوب بیٹھے، ان کے لیے سب سے بڑا جو متبرک قبر ہے وہ ان کے والد کی ہے. یہ اپنے والد کی قبر پہ جائیں، سورہ ملک پڑھیں، جی سورہ یاسین پڑھیں، اذکار و وظائف کریں اور دعا کر دیں. اور دعا کرنے کے بعد جن کی والد یا والدہ کا انتقال ہو چکا سب سے پہلے ان کی بخشش و مغفرت کی دعا مانگیں. اور دعا کرنے کے بعد جو بندہ اپنے لیے دعا مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن مانگے عطا فرما دے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مانگنا نہیں پڑتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیتا، کرم فرما دیتا ہے، لطف ہوتا ہے. تو آج کی رات میں استغفار، سورہ ملک، سورہ یاسین اور پھر میں نے آپ کو بہن کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی کچھ آیاتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہیں اور بالخصوص سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں. آج کی آخر کی 2 آیتیں وہ کثرت سے پڑھیں. تہجد کے وقت وہ ہوتا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے فجر وہ پڑھتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے اور تہجد وہ پڑھتا ہے اللہ جس سے محبت کرے. تو آپ آج کی رات، کیونکہ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا کہ آج کی رات جاگو اور اگلے دن کا روزہ رکھو. جی تو آپ رات میں قبرستان گئے، وہاں آپ نے اذکار کیے، گھر آئے، تھوڑی دیر آرام کر لیا، سو گئے اور تہجد میں آپ نے اور ایک وظیفہ یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر. یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں مانگی تھی. آپ اس دعا پڑھ کے جو مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. آیت کریمہ کے حوالے سے اولیاء کامین فرماتے ہیں یہ کچھ قرآن کی وہ آیات ہیں کہ جو مانگا جائے اللہ دعا رد نہیں فرماتا. تو آیت کریمہ پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. مفتی صاحب اینڈ کی جو 2 آپ کہہ رہے ہیں آیتیں آمن رسول اللہ اور دوسری کون سی ہے؟ اسی کے ساتھ جو ہے یعنی آخر کی 2 جو آمن رسول سے لے کر اختتام تک آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، روزانہ معمول بنا لیں. کیونکہ حضور نے فرمایا، جبریل امی نے فرمایا تھا اے اللہ کہ نبی آپ کو اللہ نے آج جو کرم کیا ان میں سے 3 چیزیں معراج کے دن، ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں تھیں جو اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے. آپ چاہتے ہیں آپ پریشان ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، کام میں رکاوٹ ہے، بے اولادی کے معاملات ہیں، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرماتا رہے گا. اچھا کیونکہ شب برات جب بھی ہم چھوٹے تھے ہمارے جب بھی پتہ چلتا تھا شب برات ہے تو کہا جاتا تھا پٹاخوں کی رات. یہ ایک بہت غلط کانسیپٹ ہے جو ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارے اب گھر کے بچے یہ نہیں کرتے لیکن ہم جہاں پلے بڑے وہاں پہ پھلجھڑیاں پٹاخے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس کو تھوڑا سا پلیز کانسیپٹ کو کلیئر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. سب سے پہلے اس شب کے بارے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. بہت عظیم شب ہے اور اس کا جتنا احترام اور جس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے، اس لیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جو شب قدر کے علاوہ تمام راتوں میں افضل ہے. جی لہٰذا ایک ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عبادات میں ڈسٹریکشنز ہیں. تو جہاں رحمانی طاقت ہوتی ہے وہاں شیطانی طاقت بھی ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں پٹاخوں اور پھلجھڑیوں کی آپ نے بات کی ہے، یہ ایک ٹرینڈ چلتا ہوا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شب برات سے، اصلاً بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عبادت الہی ہو تو اس کو روکنے والی قوتیں بھی موجود ہیں. لہٰذا اپنی نسلوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ اس چیز کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، اور جس راستے پہ میں اور آپ ہیں وہ راستہ تو ایسا راستہ ہے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہی ہے کہ جو اپنے ذریعے سے اپنے اعضاء و جوارح سے کسی کو اذیت نہ دے. جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم پٹاخے پھلجھڑیوں کی طرف آتے ہیں، کون ہے ایسا گھر میں جو مریض ہے، کون ہے جو جس کا بی پی ہائی ہونے والا ہے. تو یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور
انسان وہی قابل قدر ہے کہ جو دوسروں کے امن اور سکون کا احترام کرے، شخصیتوں کا احترام کرے۔ اچھا سیدہ جی، یہ بھی کہا جاتا ہے، مفتی صاحب کو بھی شامل کروں گی، کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ کہیں نہیں یہ پٹاخے پھلجھڑی کرنی چاہیے کیونکہ روحیں اپنے گھر آتی ہیں، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں ایک بات کانسیپٹ میں رکھیے گا کہ اسلام میں بدروح کا یا اچھی روح کا گھومنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اچھا، اسلام میں بھوت کا اور پریت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں چڑیل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات، اللہ نے انسان اور جنات کو تخلیق کیا ہے، ٹھیک یا ہے، تو انسان ہے یا جنات ہے۔ انسان جیسے ہی مرتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن ہاں جی، وہ علیین میں چلا جاتا ہے، عالم ارواح میں اعلیٰ چلا جاتا ہے۔ یا پھر اگر کوئی خبیث شخص ہوتا ہے تو اسفل سافلین، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ یعنی جو جہنم کے نیچے گڑھوں میں سے اس گڑھوں میں چلا جاتا ہے۔ ہاں حدیث میں یہ ضرور ہے کہ جو نیک ارواح ہوتی ہیں وہ انتظار کرتی ہیں۔ جی، در منصور کے اندر یہ امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے کہ جب کوئی جس طرح کوئی زندہ انتظار کرتا ہے اسی طرح قبروں میں مردے انتظار کرتے ہیں۔ قبروں سے مراد مردوں میں جہاں مردے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں انتظار کرتے ہیں، اور جب بندہ سورہ رحمان پڑھتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے تو ان کو خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ جی، پہلے بچوں کو بتایا جاتا تھا، بہت ساری چیزیں من کرتی ہیں، اس طرح بھی آپ پھلجھڑی کی بات کر رہی ہیں، پٹاخوں کی بات۔ شب برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شب فارسی کا لفظ ہے، شب کا مطلب رات اور برات کا مطلب نجات والی رات۔ تو اس رات میں نجات ہوتی تھی۔ ہم بہت عرصہ تک بر صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو ہندوؤں کی دیوالی ہوتی تھی، اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے تھے وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو ہمارے کچھ نامعقول قسم کے لوگوں نے ان کی خوشی کا اظہار جو ہے وہ اس طرح پٹاخوں سے کر لیا۔ سوال انہوں نے کیا تھا کہ شب جمعہ، جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شب جمعہ، شب معراج، شب برات، یہ وہ مبارک راتیں ہیں کہ جب ارواحیں اپنے گھر کے دروازے پر آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور ایصال ثواب طلب کرتی ہیں۔ اچھا، ہماری احناف کے اندر جو ہے وہ ہماری بہن بتائیں گی۔ جی، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر شب جمعہ مرحومین انسان کے انتظار کرتے ہیں کہ کب ہمارا بیٹا بیٹی ہمارے لیے فاتحہ خوانی کرے۔ تو صرف اس کا تعلق شب برات سے نہیں ہے، ہر شب جمعہ اور روز جمعہ مرحومین والدین جو رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں جو شب برات سے یہ چیز خاص ہو گئی ہے نا، تو شب برات تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایوری شب جمعہ، ایوری شب جمعہ جو نائٹ ہے، شب جمعہ جمعے کی جمعہ ہے یا جمعرات کی رات ہے؟ یعنی جمعرات کی جو رات آتی ہے وہ رات بہت امپورٹنٹ رات ہے کہ اس رات میں انسان اپنے مرحومین کو یاد کرے اور جائے قبرستان جائے۔ ایوری فرائیڈے روایات میں ذکر کیا گیا، روز جمعہ جائے، وزٹ کرے، اور قبر پر مرحومین انتظار کرتے ہیں۔ اور ڈیبیٹ بھی ہے نا کہ خواتین قبرستان نہ جائیں، نہیں جا سکتی ہیں، ہمارے فقہ کے مطابق جا سکتی ہیں۔ مفتی صاحب میری والدہ تو کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، مسئلہ یہ کہ آپ جانتی ہیں مجھے اچھی طریقے سے، یہ بھی جانتے ہیں میں تعلق روحانی دنیا سے بھی، جی کہ جہاں لوگوں پہ اثرات وغیرہ کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ کیسز کو دیکھا اچھا کہ جہاں شیطانی معاملات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں خواتین کے حوالے سے۔ ایک جنرل بات جی بالکل کہ میرے پاس خانقاہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، ہمارے علماء نے جو منع کیا، ایک تو وہ کیا کہ عموم بلوا کے حوالے سے کہ شر پسند لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اچھا خواتین پھر آہو بکا کرتی ہیں، لوگ مرد متوجہ ہو جاتے ہیں، اس لیے روکا گیا، منع کیا گیا۔ لیکن کوئی اپنے شوہر کے ساتھ محرم کے ساتھ جاتا ہے، لیکن شب برات میں تو بالکل نہ جائے۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اور یہ ساتھ جا رہے نا، تو ہم دو آپس میں چل نہیں سکتے، قبرستان میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ میں اگر کسی قبرستان میں جا کے فاتحہ پڑھتا ہوں بہن، میں اندر نہیں جاتا، کیونکہ اندر جانا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ اندر جائیں گے، اگر آپ کی پریس کپڑوں کی اچھی ہے تو باہر اس طرح نہیں آئیں گے، اچھا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو خواتین تو اس میں بالکل قطعاً نہ جائیں۔ اچھا، میں اس لیے ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، اضافہ کرنا چاہتی ہوں، جیسے مفتی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، واقعاً اس چیز کا احترام کرتے ہوئے اگر ان تمام شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے تو ہمارے فقہ میں اجازت ہے اور جا سکتی ہے۔ بلکہ خود شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ ان کی سنت تھی، وہ جایا کرتی تھی ہر روز جمعہ قبرستان، بلکہ خود حضرت حمزہ سید الشہداء
ان کی قبر کی مٹی سے آپ نے تسبیح کو بنایا. یہ جو آج تسبیح کا کانسیپٹ ہے نا, تو یہ ان کی سنت ہے. اور ساتھ ساتھ شاید یہ سمجھانے کے لیے کہ ذکر الہی تو ہے ہی ہے, لیکن ہمیں اپنے شہداء کو بھولنا بھی نہیں ہے, ان کو بھی یاد رکھنا ہے. تو یہ جو مفتی صاحب نے کہا بالکل, کیونکہ میں نے تو اس لیے یہ بات ہم نے اس لیے کرتے ہیں ہم, کیونکہ میری تو کوئی بھائی ہے نہیں میرا, اور میری والدہ, اب تو میرے والد صاحب بھی نہیں جا سکتے زیادہ ان کی قبر پہ, بیڈ ریڈن ہے بالکل, تو ہم تو جاتے ہیں. اور آپ نے جو شب برات کی بات کی, وہ ہم ٹائم ایسا چوز کر لیتے ہیں کہ ہم ذرا دن میں ہو کے آ جاتے ہیں, جس میں آسانی ہو. جس طرح آپ فرما رہی ہیں رات کے ٹائم نہیں جاتے, رات میں آپ جائیں گے تو پھر بہت سارے معاملات جی وہی تو شاید دیکھیں کیوں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اپنے بچوں کو ایک جگہ بٹھا لو, کیونکہ اس وقت شیاطین جنات آزاد کیے جاتے ہیں. تو اگر میری بہنیں وہاں جائیں گی تو معاملات میں آ سکتی ہیں, پریشان بالکل صحیح. اس طرح بات کی شرعی حدود کے اندر, جی آپ شرعی حدود کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ آپ جا رہی ہیں, اپنے کسی بیٹی کے ساتھ جا رہی ہیں, اور وہاں جا رہی ہیں, پہلی بات یہ گھر میں پڑھ لیں. جی پہلی بات, کیونکہ اب میں نے دیکھا ہے قبرستان میں یہ ہوتا ہے, میت کو لے کے جا رہے ہیں. پہلے میت کو صحابہ لے کے جاتے تھے, اہل بیت اطہار لے کے جاتے تھے, امام زین العابدین لے کے جاتے ہیں, تو اشک بار ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امام زین العابدین یا جتنے بھی سادات ہیں اس جنت کے سردار ہیں, مگر ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے. اور آج لوگ جاتے ہیں قبرستان میں تو وہاں ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں نا قبر کی تیاری یا موت کی تیاری, تو کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چلے جائیں, جہاں وہ مریض تڑپ رہا ہوتا ہے, جہاں وہ کڈنی کے پیشنٹ کا تکلیف میں کے اندر ہے, یا کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اللہ مجھے زندگی دے دے یا مجھے موت دے دے, تو دعا کرنی چاہیے. کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, بول رہے ہیں صحیح تندرستی کے ساتھ, تو اللہ کی کتنی نعمتیں, بالکل, تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے وہ شکر ادا فرمائے. صحیح, بالکل صحیح. کلام سنا دیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک, جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. مزمل یاسین و مدثر طہ. ہم اس رات کی برکت پہ بات کریں, اہمیت پہ بات کریں. مفتی صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. رزق کے لیے لوگ وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس رات میں رزق کی برکت کے اوپر ذرا بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق کی واقعاً پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج کی شب میں جو بھی کوئی سائل اللہ کی بارگاہ میں آئے وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا, اور اس کے لیے ہمارے پاس روایت ہے کہ آج کی شب میں پروردگار خود اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے
جس میں خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ آج جو بھی سائل میرے دروازے پر آئے گا اور مجھ سے کچھ طلب کرے گا تو میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا. یعنی آپ دیکھیے کہ خالق کائنات جب یہ قسم کھا رہا ہے اپنی ذات کی, مثال کے طور پر ہم اپنے اعتبار سے بات کریں, مجھے اپنی قسم کھانی ہے کہ میری قسم یا میری ذات کی قسم, یعنی اس کا مطلب ہے میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے, بہت بڑی قسم, ٹھیک ہے. لیکن وہ رب العالمین جو یہ کہہ رہا ہے میری ذات کی قسم, جو اس شب میں مجھ سے کچھ طلب کرے, سائل بن کے میری بارگاہ میں آئے, میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے, سائل ضروری نہیں ہے کہ سائل جو سوال کرے وہ اسے دیا جائے. یہاں پہ بڑی فصاحت اور بلاغت ہے. یعنی ایک چیز سائل نے مانگی, رزق مانگا, جاب مانگی یا کوئی اور چیز مانگی, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خداوند عالم اس کو وہی دے جو اس نے مانگا ہے, جو مانگا ہے, بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار اس سے بڑھ کر اسے عطا کرتا ہے, چیز آپ کو عطا. یہاں میں ایک اور جملہ مثال کے طور پر تمام ناظرین کے لیے بات واضح ہو جائے. مثال کے طور پر کوئی آیا آپ کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ بھائی مجھے بول ٹی وی میں جاب چاہیے مثلاً, تو ہو سکتا تھا آپ اس نے جو مانگا آپ اسے وہی دیتی, لیکن آپ نے کہا جو میرے کو ہوسٹ بن جاؤ. یعنی کیا مطلب, یعنی اس سے بڑی چیز آپ نے اسے اس کی اپنی حکمت کے مطابق اسے عطا کر دی. یعنی پروردگار سے اس شب میں اس کی رحمت خاصہ کا واسطہ دے کر جو مانگے وہ اسے عطا کرتا ہے. اور رزق کی بات جہاں تک ہے, خاص طور پہ پہلے تو سوال یہ ہے کہ رزق ہے کیا, رزق کی اقسام کیا ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مالی اعتبار سے ہی رزق ہے, جو ہم کما رہے ہیں کھا رہے ہیں, جو رزق ہے وہی رزق ہے ہمارا. ابھی یہ اس وقت جو میں اور آپ بیٹھے ہیں, علم کی باتیں ہیں, حکمت کی باتیں ہیں, اور خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارا معنوی رزق ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق میں پروردگار عالم جب اضافہ فرمانا چاہتا ہے تو بہترین انداز سے اس کی تربیت بھی فرماتا ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا وظیفہ ہے, جیسے کہ آپ نے بھی سوال کیا. تو وظائف تو بہت ہیں, جس میں سے میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم کبھی اسے کسی کا محتاج نہیں کرے گا. کیا بات ہے, ہر اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں کرے گا. تو یہ سب سے ایک خاص وظیفہ ہے, انشاءاللہ آگے بھی بات کریں. اور ہمیں ایک اور نعت خواں نے ابھی جوائن کیا ہے, فائزہ کامران. السلام علیکم. وہ اس وقت ہم نے بات شروع کر دی تھی اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں کوئی کلام سنائیں. بالکل ضرور. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. کنکروں کا تیرے اعجاز سے پڑھنا کلمہ, کنکروں کا تیرے اعجاز سے پڑھنا کلمہ, اور درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی
शाया नहीं ऐसा करना, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। सब्ज गुंबद वाले लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ पर का कमली में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ महशर में भरम रखना। मक़बूल ये अर्ज़ मेरी महबूबे खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। चेहरे से ज़िया पाई इन चाँद सितारों ने, इस दर्द से शिफा पाई, दुख दर्द के मारों ने। आता है उन्हें साबिर, हर दुख की दवा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे सईदा ये बताइए कि तौबा के लिए क्या कहा गया? इसी बात को मैं मुत्तसिल करना चाहूँगी अपनी पिछली बात से। जैसे रिस्क के हवाले से आपने सवाल किया था, तो मेरा एक पॉइंट रह गया था जी, और वो पॉइंट ये था कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमने ये भी पढ़ा और ये भी पढ़ा, इतने वज़ाइफ कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने जैसे आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हम सूरह वाक़िया की तिलावत करें। अच्छा, तिलावत का माना और मफ़हूम अगर हम समझें तो तिलावत अरबी ज़बान में तला यतलू से है, यानी इसका मतलब है पीछे पीछे चलना। आपने गौर किया, यानी पीछे पीछे चलना। तो यानी जो आयात मैं पढ़ रही हूँ उसके पीछे पीछे चलूँ।
جو آیات میں کہا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہوں تو پروردگار عالم پھر مجھے وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے جو یقیناً میں نے مانگا ہے. تو اس چیز کا ہمیں ضرور خیال رکھنا ہے, یعنی جو آیات الہی ہیں اصل چیز تو یہی ہے نا, ہم اس پر عمل پیرا ہوں جو اللہ کے احکام ہیں. اور دوسری بات, جہاں تک توبہ کا آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ رات شب توبہ ہے, شب دعا ہے, شب مغفرت ہے, اس رات پروردگار عالم سوال کرتا ہے کوئی جو آزادی طلب کرے جہنم سے. یہ جو باب توبہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے نا, یہ خود ایک بہت بڑی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے ہم پر. اور پہلے تو اس بات کا شکر ادا کرنا کہ اے خدا تو نے میرے لیے باب توبہ کو اور دروازہ توبہ کو کھلا رکھا ہے. اور بار بار خدا سال میں, مہینوں میں ہمیں کتنا چانس دیتا ہے کہ اب آ جاؤ, پلٹ آؤ, رجوع کر لو میری بارگاہ میں, استغفار کر لو. لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود یہ توفیق توبہ ہونا, یہ خود ایک بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے. یعنی جب مجھے توفیق توبہ ملے تو یہ سب سے اہم ہے, اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اذا ارادہ بعبد خیرا, جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی جانب متوجہ کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یعنی جتنا ہو سکے توبہ کرنی چاہیے. اور ساتھ میں یہ چیز بھی اپنے ذہن میں ہمیں آپ کو ضرور رکھنی چاہیے کہ توبہ کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ معمولی نہیں ہیں. یعنی ایک مرتبہ انسان تسبیح میں استغفر اللہ کر لے, اس نے کر لی توبہ, تھوڑی دیر بعد پھر کیا ہوا, پھر کسی کی غیبت کر رہا ہے, پھر کسی کی تہمت ہے, پھر کسی کی چغلی ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ توبہ کرنا اور دوسرا مرحلہ اس توبہ پر قائم رہنا. تو اس شب میں یعنی شب برات میں, شب نجات میں انسان یہ ضرور دیکھ لے کہ وہ توبہ بھی کرے, ساتھ میں اس پر قائم و دائم بھی رہے. بے شک, بالکل, بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. اور مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو. آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو, لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے. اور وقت لائے خدا سب مدینے چلے, وقت لائے خدا سب مدینے چلے. لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے, سب کی منزل کی جانب سفینے چلے. میری سائم دعا آج کی رات ہے, میری سائم دعا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور
بہت خوبصورت جی. یا رب میں گناہ گار ہوں توبہ قبول ہو، اس سیاہ پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو، جاسوس و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو. میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیم، میں ادنا حقیر سہی تو ہے عظیم، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، ہم سب کی توبہ قبول ہو. بے شک بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اور یہی آج کا میسج ہے کہ جس طرح مفتی صاحب نے ہماری عالمہ یہاں پہ موجود تھیں، ہم سب نے گفتگو کی کہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، رزق کے لیے جو بھی دعائیں کرنا چاہتے ہیں کریں، قبولیت کے وقت ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں مجھ سے مانگو. اور یہ پٹاخے پھلجھڑیوں پہ بھی ہم نے بات کی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے پیاروں سے جا کے ملیں، جو بھی گھر میں آپ کے پیارے چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان سے جا کے ملیں، اور جتنی آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے اسی میں آپ جو ہے وہ عبادت کریں. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ 2 نفل بھی مان لیتے ہیں اور پوری رات کی عبادت ہو وہ بھی مان لیتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ دل سے کیا عبادت کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے.